मॉर्निंग खुदा की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं और उसी के नाम को इज्जत व जलाल देते हैं। और आज के इस नए दिन और नई सुबह में मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से हैं। खुदा आप लोगों को इसी तरह से खुश खुरम और आबाद रखे और अपना बहुत ख्याल रखिए। गर्मी के अयाम हैं और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। खुदा आप सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा बुजुर्ग कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तो अज़ीम बरहक और खुदा जलाल और फजल का खुदा है। खुदा अजीम, अपने करम और अपने फजल से हम सबों को रास्ता कर तेरी बरकत और तेरी महिमा का बयान कर सकें और खुदा तेरी शफकत हम पर कायम रहे। आज का ये दिन हमारी ज़िंदगियों में इंतहाई बरकत का सबब हो, खुदा यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ और उसकी हम करते हैं और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और दोस्तों आइए क्वायर के साथ मिलके खुदा उनके नाम को मुबारक कहते हुए और अपने दिन का आगाज़ खुदा उनके बुजुर्ग और कादिर मुतलक नाम के वसीले से करते हुए बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर नंबर 19वां। आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे, कर दे हैं रब दी वड्याई। और आइए खुदा की बड़ाई करते हुए उसके नाम को मुबारक कहेंगे और उसी की तारीफ करेंगे। जय मसीह की। खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदा की तारीफ़ हो। और आइए अपने अजहान की तनवीर के लिए खुदा के पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारी बेटी एमन मौजूद है और हम अपनी बेटी के वसीले से खुदा के पाक कलाम की तिलावत को सुने। थैंक यू भाई साहब। हमारे लिए आज का कलाम ज़बूर की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदावन की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। आमीन। बेशक खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग रहीम कादिर मुतलक सच्चे जिंदा आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दानाई से हम सबों को शेर कर ताकि खुदा तेरे कलाम अक़दस को सुने, पढ़ें और इस पर गौर करें और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों आज एक बड़ी ही अच्छी और ख़ूबसूरत आयत आप लोगों के लिए तिलावत की गई। और अगर आपने ज़बूर नंबर 19वें की 7वीं आयत को बगौर सुना है कि खुदा की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है।
اور آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات پر فوکس کریں، اور اگر ہم اپنے ارد گرد اپنے ملک کو دیکھیں اور دنیا کے دیگر ممالک کو دیکھیں، مختلف اداروں کو دیکھیں، تو دوستو ہر ایک ادارے اور ہر ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن قائم کیا جاتا ہے، ایک آئین کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے لاز جو ہیں یا بائی لاز جو ہیں ان کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ اور یہ کانسٹیٹیوشن یا آئین جو ہے اس کو کیوں مرتب کیا جاتا ہے؟ تاکہ کسی بھی ادارے یا کسی ملک کی ایک سمت کا تعین کیا جا سکے کہ یہ ملک جو ہے یا کوئی ادارہ جو ہے وہ کس سمت میں چلے گا، اور اس کے چلنے کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ کیا ہوں گے۔ اور خاص طور پر جب اس طرح کے ڈاکومنٹس کو تیار کیا جاتا ہے تو اس طرح کے ڈاکومنٹس میں اور خاص طور پر آئین میں یا کانسٹیٹیوشن میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی مظلوم کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم اور جبر نہ ہو، اور اسی طرح سے جو ملک اور قوم کے لیے اچھی باتیں ہیں، جو قوانین کو ترتیب دینے کا عمل ہے، اس کے بارے میں بھی کانسٹیٹیوشن میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک آئین جو ہے وہ ان سب باتوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، ہماری لائبلٹیز کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رائٹس کیا ہیں، یہ بھی کسی بھی ملک کا آئین یا کسی ادارے کا آئین جو ہے وہ ہمیں بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو ہمیں اس بات کا بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان کی حکمت دانائی اور اس کی عقل چونکہ محدود ہے، اس لیے اس کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط میں، قوانین میں اور آئین میں ہمیشہ ہی تصحیح اور امینڈمنٹس کی گنجائش ضرور موجود رہتی ہے، جو گاہے بگاہے اگر ہم اپنے ہی ملک کو دیکھیں تو اکثر و بیشتر آپ چند ایک ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ سنتے ہیں کہ یہ 17ویں ترمیم ہے، یہ 18ویں ترمیم ہے، یہ 19ویں ترمیم ہے، یہ 15ویں ترمیم ہے۔ غرض کہ یہ سب کچھ یہ امینڈمنٹس کیوں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ آئین جو ترتیب دیا گیا موجودہ سرکمسٹانسز کے مطابق اس آئین کے اندر امینڈمنٹ کر کے لوگوں کے لیے، ملک و قوم کی بہتری کے لیے اور زیادہ جو بھی وہ کر سکتے ہیں کریں، اور ملک اور حکومت جو ہے وہ ایک اچھی ڈیلیورنس جو ہے وہ پیش کر سکے۔ لیکن میرے دوستو، دنیا میں ایک ایسا آئین بھی ہے کہ جس میں رہتی دنیا تک کسی طرح کے امینڈمنٹ یا کسی طرح کی تصحیح کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ یہ وہ آئین ہے کہ جو خداوند کی زبان مبارکہ سے ادا ہوا ہے، یہ وہ آئین ہے، یہ وہ قوانین کی کتاب ہے جس کو ہم بائبل مقدس کے طور پر جانتے اور پہچانتے ہیں، اور خدا کا یہ وہ کلام ہے کہ جس میں رہتی دنیا تک کسی قسم کی کوئی تصحیح، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ فائنل لا ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ یہ حتمی قانون ہے، یہ پرفیکٹ لا ہے، اور اس سے آگے یا اس سے پیچھے کی اور کوئی گنجائش ہمارے پاس موجود ہی نہیں۔ اس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ تو کچھ بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ گھٹا سکتے ہیں، کیونکہ یہ زندہ خدا کا کلام جو پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا۔ اور یاد رکھیے کہ خدا ہماری طرح کا انسان نہیں کہ جو اپنے وعدوں سے، اپنی باتوں سے پھر جائے، بلکہ وہ زندہ خدا ہے، وہ جو کچھ فرماتا اس کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اسے پورا کرتا ہے۔ اور خدا نے جب انسان کو بے یار و مددگار دیکھا تو خدا نے موسیٰ کو آئین دیا، موسیٰ کو قوانین دیے 10 احکام کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر شریعت کے بے شمار قوانین، شریعت کے لاز جو ہیں وہ خدا نے موسیٰ کو دیے۔ اور میرے دوستو، جب ہم خدا کے اس زندہ پاک کلام کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ آئین، وہ شریعت جو مقدس موسیٰ کو عطا کی گئی، اور اس کے بعد مختلف صحائف جو ہیں وہ مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کے وسیلے سے اس زمین پر انسانوں کے مابین ظاہر کیے گئے، اور فائنلی کیا ہے کہ انجیل مقدسہ جو ہے
اس کو خوشخبری کے بیان کے طور پر اس دنیا سے متعارف کروایا گیا، اور اس کے بعد ہم خطوط کو دیکھتے ہیں جو بائبل مقدس کا حصہ ہے۔ تو آج اگر ہم پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کو پڑھ کر دیکھیں تو یہ زندہ خدا کا ایسا پاک کلام ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اٹل قوانین ہیں اور اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اگر آج آپ لوگ اپنی اپنی لائفز کو ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں تو اس آئین اور حکمت اور قوانین اور اس لا سے بہتر جو کہ بائبل مقدس ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب ہو نہیں سکتی۔ چنانچہ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنا چاہتے ہیں، اگر آج اپنی زندگی کو بہتر ڈھب سے گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر آج ہمارے پاس آئین و قوانین کی یہ خوبصورت کتاب بائبل مقدس کی صورت میں موجود ہے۔ اسے پڑھیے، اس پر غور کیجئے، اس کے قوانین کو، اس کے اصول و ضوابط کو، اس کے آئین کو سمجھیے، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کی بہتری کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے کہ جس طور سے ہم خدا کے اس پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو یہ خدا کا ایسا مکمل قانون ہے کہ جس کا کوئی نیم البدل نہ تھا، نہ ہے اور نہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ زندہ پاک کلام، یہ زندہ خدا کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جنہیں کوئی شخص جو ہے نہ وہ تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تصحیح کی گنجائش موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ ہی اس میں ہم اپنے مفاد کے لیے کسی طرح کی کوئی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستو آج یاد رکھیں اس بات کو اور سمجھیں اس بات کو کہ جو کسی انسان کا نہیں بلکہ خدا کا زندہ پاک کلام ہے، تو اس زندہ پاک کلام کی عزت کرنا، اس زندہ پاک کلام پر غور کرنا، اس زندہ پاک کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ ٹھہرانا ہی اصل میں ہماری بڑی ذمہ داری اور ہماری بڑی لائبلٹی ہے۔ اور آج اس ذمہ داری کو، اس ڈیوٹی کو، اس لائبلٹی کو ہم کہاں تک نبھا رہے ہیں؟ ہم کتنا خدا کے کلام سے فیملیئر ہیں؟ ہم کتنا اصول و ضوابط کی اس کتاب میں سے پڑھ کر ان اصول و ضوابط کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کرتے ہیں؟ آج یہی خیال، یہی سوال، یہی سوچ آپ سب لوگوں کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں، اور اس سوال کے ساتھ کہ آج ہم سوچیں اس بات کو کہ اس کتاب مقدس کے اصول و ضوابط کو ہم اپنی زندگیوں میں کتنا پورا کرتے ہیں اور کس سٹیج تک پورا کرتے ہیں۔ اور آج کا یہ سارا دن ہماری زندگی میں انتہائی برکت اور اسی سوچ کے ساتھ گزرے کہ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اس شریعت کی کتاب کو، جو کہ کامل شریعت ہے اور جو جان کو بحال کرتی ہے، جو کم عقل کو دانا بناتی ہے، جو نادان کو دانش بخشتی ہے، آج اس کتاب کے ایک ایک پنے، ایک ایک ورق کو پڑھنا شروع کیجئے، تاکہ ہم بھی یہ بات کہہ سکیں کہ میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور خداوند آج کے زندہ پاک کلام کے حصے کے وسیلے سے آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا بزرگ، رحیم، مہربان، قدوس، سچے، زندہ، قادر، مطلق، آسمانی خداوند، تو جو حکمت، طاقت، قدرت، شفقت اور سلامتی کا رب ہے، اپنی پروردگاری اور اپنی شفقت سے ہم سبوں کو راستہ کر اور آج کے زندہ پاک کلام پر غور کرنے کی توفیق دے، یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک بالمقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے،
आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में एक नई बात, एक नई सोच को लेकर हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावन आप सब लोगों के साथ रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ अपने कमेंट्स के थ्रू और अपने लाइक्स के थ्रू जो है वो हमें अपने होने का एहसास दिलाते रहिए। खुदावन आप लोगों को बहुत बरकत दे और कसरत की बरकत दे, कसरत की ज़िंदगी अता फरमाए, और डिवोशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदावन आप सब लोगों के साथ सलामती और फजल और रहम के जज्बात से हमेशा पेश आता रहे। खुदावन आप लोगों को बरकत दे। आमीन।